सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत के खिलाफ पीडीएम का लॉन्ग मार्च सियासी धमकी है या लॉन्ग मार्च होगा? एक तरफ कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ और शेख रशीद अहमद साहब ने कौमी मुफाहमत की बात की है। दो बयानिए हैं नून लीग के, एक तो मरियम नवाज का और दूसरा शहबाज शरीफ साहब का। मुल्क के अंदर अवाम की हिमायत कितनी हासिल है पीडीएम को? जो गवर्नमेंट में उनका रिलीफ अवाम को मिला नहीं है, महंगाई बेरोजगारी अपने उरूज पर है। बिलावल साहब दोनों को तनकीद कर रहे हैं, एक तो पीडीएम को भी तनकीद कर रहे हैं और गवर्नमेंट को भी तनकीद कर रहे हैं। और अवाम के अंदर जिस तरह उसका बयानिया है कि ये नाअहल हुक्मरान है, सिलेक्टेड हैं, इसी बयानिए को पीडीएम भी लेके चले। लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक अलग सा रास्ता अपनाया हुआ है। मुल्क के अंदर जो अवामी हुकूक जीने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा इल्जाम है पीपल्स पार्टी का मौजूदा गवर्नमेंट यानी कि फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट पे। और मेरे साथ इस स्टूडियो में मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब कृष्ण सागर साहब, समाजी रहनुमा हैं और यूथ के भी जो है ना वो कोऑर्डिनेटर हैं हिंदू काउंसिल के, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के। मैं सर आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाते हैं। नाज़रीन मेरे साथ स्टूडियो में हैं बैरिस्टर साहब हैं, कृष्ण सागर साहब हैं, समाजी रहनुमा। मैं पहले कृष्ण सागर साहब से एक ले लूं। कृष्ण सागर साहब, एक चीज जो सबसे बड़ी, क्योंकि आप यूथ को भी देख रहे हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं, दो तीन चीजें हैं। इस गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए एक बिजनेसमैन के लिए क्या किया, यूथ के लिए क्या किया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने आज मुझे इस मौका दिया बात करने का। देखें, इस गवर्नमेंट ने हालांकि जो क्रेडिट लिया था लोगों से, जो अवाम ने जो उनको क्रेडिट दिया था, जो वोट दिए थे, नो डाउट पीटीआई एक बहुत भारी तादाद में वोट लेके आई थी। लेकिन जो खान साहब ने वादे किए या उनके जो दूसरे वज़रा हैं उन्होंने जो स्पीचेस की थी, जो वादे किए थे, नो डाउट आज अवाम उनसे सब वायदों से मायूस है। रही बात, आपने कहा कि खान साहब ने यूथ के लिए क्या किया है, बिजनेसमैन के लिए क्या है, मेरे ख्याल से उन्होंने बिजनेसमैन के लिए टोटली जो है परेशानियां पैदा की हैं। इस गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ तो नहीं दिया है। जहां देखो एफबीआर की भरमार, बिजनेसमैन कोई काम करने से डरता है। ठीक है, आप जो जेन्युइन केसेस हैं उस पर काम करें, हम नहीं कहते। एफबीआर एक हमारा रेप्यूटेबल इदारा है, वो अपना काम करे, जो गलत काम करते हैं उनको जो है सजाएं दे और उनको पकड़े। लेकिन एक आम बिजनेस करने वाला बंदा, उसके ऊपर जो इस तरीके से, फिर जो खान साहब ने वादे किए थे कि हम 3 महीने में करप्शन मिटा देंगे, वो करप्शन आज आप देखें कि बढ़ती जा रही है बजाय जो कम होने के। फिर जो आम आदमी ने वोट दिए कि उनको रिलीफ मिलेगा कि हम जो है महंगाई को कम करेंगे, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, वो भी आज आम आदमी खान साहब की गवर्नमेंट से मायूस है। आज अगर वो दूसरी तरफ सिंपैथीज जा रही हैं, ये जो आप देखें दूसरी पार्टीज जलसा करती हैं, आज उनको सिंपैथीज इसलिए अवाम की हैं कि वो खान साहब के उन सारे वादों से जो है वो मायूस हो चुके हैं। नो डाउट एक गवर्नमेंट को टाइम चाहिए होता है, 3 साल 5 साल एक इतना बड़ा अरसा नहीं होता है। जो दूसरी गवर्नमेंट ने भी 12-12 13-13 साल बारियां ली है उन्होंने। लेकिन खान साहब ने फिर क्या किया कि किसी भी पार्टी को पहले सोचना चाहिए कि मैं अपना बयानिया क्या दे रहा हूं। उन्होंने हर स्पीच में कहा कि हम 3 महीने में ये कर देंगे, अरबों डॉलर वहां से आ जाएंगे, रोजाना 50,000 अरब की करप्शन होती है। बहरहाल जो भी तादाद वो कहते थे, तो वो हम ऐसे जो है दूध की नदियां बहेंगी यहाँ पर, ऐसी बातें की उन्होंने। लोगों ने जोश में आके जो वोट दिए, जो एक आम आदमी, उन्होंने एक बड़ी उम्मीद देखी उनसे, तो वो जाहिर आज मायूस नहीं हुई। बैरिस्टर साहब, पीडीएम का जलसा भी देखा, बिलावल साहब भी अवाम के अंदर गए, दो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी सेम पेज पे नहीं है। उधर मुफाहमत की बात हो रही, उधर कौमी हुकूमत की बात, लेकिन हुकूमत से मुफाहमत नहीं होगी। शेख रशीद अहमद कहने के कोई कौमी हुकूमत, कौमी मुफाहमत हो सकती है, क्या कहेंगे? सर, बड़ी सिंपल सी बात है कि पीडीएम से स्टार्ट करते हैं।
تو پی ڈی ایم اپنے جو ایک مومنٹم ہے وہ گین کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور پچھلے 2-2.5 سال سے اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح مومنٹم گیم ہو, اسٹریٹ پاور لیں. اسٹریٹ پاور ابھی تک میں نہیں سمجھتا امپریسو ہے اور ود ٹائم آئی بلیو کہ وہ ان کا خواہش یہی ہے کہ اس مومنٹم کو گین کر کر حکومت کو گرایا جائے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سوچ ہے اور یہ مریم نواز صاحبہ کی سوچ ہے. البتہ شہباز شریف صاحب جو اب ایز اے فیس آف پی ڈی ایم بن کے سامنے آئے ہیں, ان کی سوچ جیسے آپ نے خود ہی کہا بڑی سمپل ہے. وہ 2023 کے اندر شفاف انتخابات کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ میرا خیال ہے یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک فیئر فائٹ ہونے دے, کسی کی سائیڈ نہ لے یا نون لیگ کی سائیڈ لے, لیکن نون لیگ کے خلاف سائیڈ نہ لے. ادروائز آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ وہ ایک فیئر فائٹ ہو جائے. اچھا, یہی بات پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کا سندھ میں اس طرح سے نکلنا, چیئرمین صاحب کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, اپنی گراؤنڈ کو مضبوط کر رہے ہیں. یہاں سے ایکسٹینڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے ساؤتھ پنجاب کی طرف, پھر سینٹرل پنجاب اور پھر ناردرن پنجاب کی طرف جائیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو سوچ ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ سندھ کو کسی طرح 2023 میں ڈیفینڈ کرنا ہے. اور وفاق میں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کی حکومت نہیں آنے والی, لیکن وہ کسی نہ کسی قسم کی کولیشن میں آنا چاہتے ہیں اور اپنی پاور اور اپنی جورسڈکشن کو انکریز کرنا چاہتے ہیں. سر ایک چیز, ایک طرف تو مریم نواز جو ہے نواز شریف صاحب پریشر بڑھا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے, اور شہباز شریف ایک دروازہ کھلا نہیں رکھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو بھی سکتی ہے اس دروازے کے تھرو. سر میں سمجھتا ہوں میچورٹی کا فرق ہے, عمر کا فرق ہے, انٹیلیجنس کا فرق ہے, تجربے کا فرق ہے. اب مریم صاحبہ کی جو ایک سوچ ہے, مرو یا مار دو, چھلانگ لگا دو, یا زندہ بچ گئے یا مر گئے, آئی بلیو کہ وہ بڑی ایک میچور سوچ ہے. اور وہ ان کی جو ایج ہے, آئی ڈونٹ تھنک شی از ایکٹنگ ہر اون ایج. یہ ایک 16 یا 18 یا 20 سال کے کسی فرد کی تو سوچ ہو سکتی ہے, لیکن ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سیکنڈ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو, قوت رکھتی ہو, پاکستان کا سب سے بڑے صوبے کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی طاقت ہو جس سے ٹکر کرنا مشکل ہو, وہ اس طرح کی کام کریں تو بڑا عجیب لگتا ہے. اور یہ ون آف دا ڈرا بیکس آف موروثی سیاست ہے. شہباز شریف صاحب کی ظاہر ہے میچورٹی کا جو لیول ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ ایک سمجھدار آدمی ہے, وہ جانتے ہیں کہ ریاست سے نہیں ٹکرایا جاتا, انسٹیٹیوشن سے نہیں ٹکرایا جاتا. زرداری صاحب نے ٹکرا کے دیکھ لیا نا کیا بنا, نواز شریف نے بھی ٹکرا کے دیکھ لیا کیا بنا, عمران خان نے بھی ٹکرا کے دیکھ لیا, وہ بھی اس پوائنٹ پہ آ گیا کہ سول ملٹری قیادت ایک پیج پہ رکھنی ہے. کئی جگہوں پہ عمران خان نے کمپرومائز کیا. تو دیکھیں اگر میچور ہو کے سوچنا ہے تو میں سمجھتا ہوں شہباز شریف جو سیاست کر رہا ہے وہی سیاست کامیاب ہوتی ہے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ جو سیاست کرنا چاہتی ہیں یہ عراق, سیریا, لیبیا, شبیا ان جیسے ملکوں میں شاید کامیاب ہو جائے جہاں انسٹیٹیوشن سٹرونگ نہیں ہوتے, انسٹیٹیوشنز گر جاتے ہیں. لیکن جن ملکوں کے انسٹیٹیوشن سٹرونگ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ انسٹیٹیوشنز کو نہیں گرا سکتے. نو انڈیویجول, نو پولیٹیکل پارٹی, نو جتھا, کوئی انسٹیٹیوشنز کو نہیں گرا سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب نے ہمیشہ یہی کیا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ کی بھی یہ سوچ ہے, کئی لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ شاید اب وہ لڑیں گے اور نہیں پیچھے ہٹیں گے, لیکن میں آپ سے شرط لگانے کو تیار ہوں, حالانکہ شرط اسلام میں حرام ہے, لیکن کہ وہ پھر پیچھے ہٹیں گے. جس طرح مشرف سے کمپرومائز کیا تھا پھر سے کریں گے, جس طرح جہانگیر کرامت سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی تھی پھر کریں گے, جس طرح کیانی صاحب سے کمپرومائز کیا تھا پھر کریں گے, راہیل شریف سے کمپرومائز کیا تھا, ڈون لیکس پورا ہوا پھر کریں گے. ہی ول ونس اگین کمپرومائز. یہ ان کے خون کے اندر ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ اب میرے لیے اقتدار ایزی ہے اس طرف تو وہ فوری طور پہ جا کے مل جاتے ہیں, معافی شافی مانگ لیتے ہیں, گوڑوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں. اور یہ جو ان کو ذوالفقار علی بھٹو بننے کا شوق ہوا ہے, پھر ذوالفقار علی بھٹو ایسے نہیں بنا جاتا کہ لندن میں بیٹھ کے بھیک مانگی جائے کہ مجھے ویزا ایکسٹینڈ کر دیں. پھر ذوالفقار علی بھٹو بننے کے لیے جیل کاٹنی پڑتی ہے, پھانسی چڑھنا پڑتا ہے. وہ دم خم ان میں نہیں ہے. سر جس طرح یہ 3 سال کا عرصہ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ پچھلی گورنمنٹس, آج کی گورنمنٹس, میاں صاحب, نواز شریف, جس طرح آپ نے بھی کہا 3 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا, لیکن ڈائریکشن تو ہوتی ہے گورنمنٹ کی. سر بالکل ہوتی ہیں, ڈائریکشنز ہوتی ہیں. یہ ڈائریکشنز ہی ہوتی ہیں جو حکومت کو صحیح سمت میں لے جاتی ہیں, مگر اس کے لیے ایک اسٹرانگ ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے, ایک میچور مائنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی جو ٹیم میں ہے وہ مائنڈ کتنے میچور ہیں, وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں, ان میں دھڑے تو نہیں ہیں.
وہ اپنے اپنے مفادات چھوڑ کے جب صرف عوام کے مفاد کے لیے سوچیں گے تو تب جا کے آپ کے ڈائریکشن پہ کام کریں گے. آپ کا ڈائریکشن ایک ہوتا ہے, آپ کی ٹیم کا ڈائریکشن دوسرا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پھر عوام دیکھ رہی ہوتی ہے, عوام کو سب سمجھ ہے, عوام کا بیسک رائٹ, بیسک ان کی مانگ کیا ہے. دیکھیں عوام کو آپ کے ڈائریکشن سے, آپ نے جیسے باتیں کی تھی میٹرو کے لیے کتنی آپ نے باتیں کی, پھر آپ نے کے پی کے میں جو بنائی میٹرو اس میں کتنا. سر میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں زریاب عارف صاحبہ, سینئر اینکر پرسن ہے, سینئر جرنلسٹ ہیں. زریاب صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امتیاز صاحب اپنا وقت دینے کے لیے, اور ڈیفینیٹلی 2 دن سے میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے پروگرام کا حصہ بنوں, لیکن کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر میں جوائن نہیں کر سکی. کیا ابھی آپ بزی ہیں کہیں؟ نہیں بالکل امتیاز صاحب میں آپ کی بات سن رہی ہوں, گفتگو میں سن رہی ہوں. سر پی ڈی ایم کے معاملے پر آپ بات کر رہے ہیں, اس وقت گورنمنٹ کی 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی جی میں پی ڈی ایم کے حوالے سے, جو پی ڈی ایم نے جلسہ بھی کیا ایک چیز, اور بلاول صاحب پی ڈی ایم کو چھوڑ چکے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں پھر جان پڑ سکے گی؟ نہیں دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم موومنٹ کے حوالے سے سچویشن کو دیکھ رہا ہے, اس میں حالات بہت ناسازگار ہو چکے ہیں, کیونکہ سچویشن انتہائی پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب اکیلے علم اٹھا کر پی ڈی ایم کا لے کر چلتے ہیں تو کیا حیثیت رہ جائے گی اس کی. آج ان کی طرف سے بیان ہی سامنے آتا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ مزاحمت چاہیے نہ مفاہمت چاہیے, ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے. دوسری طرف اگر اسی پارٹی کی ترجمان کا رد عمل دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے. تو جب شہباز شریف صاحب کی اپنی ہی پارٹی میں کوئی وقت نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پی ڈی ایم کو چھوڑ جانے کے بعد کیا حیثیت رہ جائے گی. کیونکہ ایک کہتے ہیں کہ شکوہ جواب شکوہ, یہ اس کی مذاق سچویشن چل رہی ہے, اس سے زیادہ یہاں پہ کچھ ہو رہا. ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جوش خطابت ہے, ایک پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے, کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اوپر لے کر آئیں, عوام کے اندر مقبولیت پیدا ہو, لیکن اس سے زیادہ کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اس پی ڈی ایم کی. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کی کوئی حیثیت ہے, کوئی وقت باقی رہ چکی. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کارڈ بڑے سیفلی کھیل رہی ہے, بڑے طریقے سے کھیل رہی ہے. ایک طرف اس نے مفاہمت کا راستہ جو ہے, اس کا دروازہ جو ہے وہ کھول رکھا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے, کہ وہاں پر وہ اپنی میچورٹی کا ثبوت دینا چاہ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ میں برسر صاحب کی بھی بات سن رہی تھی, وہ ناردرن پنجاب, وہ ساؤتھ پنجاب, اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر اپنی جڑوں کو مضبوط کیسے کرنا ہے. صحیح, آپ کو خود پتا ہے کہ بیانیے میں بڑا فرق ہے. جس طرح مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ نہ بات ہی نہیں ہوگی, اس طرف جس طرح شہباز شریف نے قومی حکومت کی بات کی, اور گورنمنٹ سے کہا جاتا ہے قومی مفاہمت, جیسے شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں. کیا ہوگا کچھ, یا گورنمنٹ ایسے ہی چلتی رہے گی 2 سال؟ یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ آخری بات کہ گورنمنٹ ایسے ہی 2 سال چلتی رہے گی. دیکھیں 3 سال میں بھی اس پی ڈی ایم نے کچھ نہیں اکھاڑا اس گورنمنٹ کا, آنے والے 2 سالوں میں بھی یہ کچھ اکھاڑ نہیں سکے گی. بہت سارے موقع ملے, بہت ساری ہم نے دیکھا کہ سچویشن پیدا ہوئی, لانگ مارچ پہلے بھی شروع ہوا, کوئی کچھ نہیں ہوا. ہر ہفتے ایک ڈیڈ لائن آتی تھی, اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہو رہا ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ہر ہفتے ایک نئی تاریخ دی جاتی تھی, لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا. سینٹ الیکشن آپ دیکھ لیں, سینٹ الیکشن میں فل فلیج ایک ٹاس تھا پی ڈی ایم کے پاس, اپوزیشن کے پاس, وہاں پر کیا ہوا, وہاں پر بھی کچھ نہیں ہو سکا. تو دیکھیں مشکل وقت تھا, کورونا کی صورتحال تھی, لیکن نکل گئی. اب یہ ہے کہ سچویشن کافی بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ آج اس وقت وفاقی دارالحکومت میں ایک ایکسپو ہوتی ہے. اب اس ایکسپو کے اندر ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے, اس ایکسپو کے اندر جو ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ وہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. سو دیٹ مینس کہ پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر اعظم عمران خان اگر پہلی بار کسی ملک کا وزیر اعظم اس طرح کے ایکسپو میں جا رہے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ اپنے ملک کے جو کاروباری حضرات ہیں, جو تاجر طبقہ ہے, اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہا ہے. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اسے بوسٹ ملے گا, ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کو بوسٹ ملے گا, ٹیکسٹائل جو انڈسٹری ہے اسے بوسٹ ملے گا. تو ڈیفینیٹلی اگر کچھ ہونا ہوتا, کچھ بری چیزیں ہوتی تو آج جو پوٹینشیل ہم پی ڈی ایم کا دیکھ رہے ہیں وہ کافی حد تک اسٹرانگ ہو چکا ہوتا. لیکن پی ٹی آئی اپنا 3را بجٹ پیش کر چکی ہے, 4تھا بجٹ پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ ڈلیور کرنے کی باتیں کر رہی ہے, اور 1 سال بعد یہ لوگ الیکشن کے ساتھ چلے جائیں گے. تو وہ پی ڈی ایم جو آپس میں متحد نہیں ہے, وہ بالکل مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتی ہے. زریاب صاحبہ, خود گورنمنٹ کی کارکردگی کیا ہے؟ 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, مہنگائی, بے روزگاری اور غربت آپ کے سامنے, عام آدمی تو ان سے بھی خوش نہیں ہے.
آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے امتیاز صاحب کہ آج کل جو اپوزیشن کی جماعتیں باتیں کر رہی ہیں ہر زبان کا قیام ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر اتنی مہنگائی ہو گئی آٹا مہنگا ہوا چینی مہنگی ہوئی کوکنگ آئل مہنگا ہوا ٹھیک ہے مانا کہ اس نے لوگوں کا جینا محال کیا لیکن اس کے ساتھ ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف دیکھنا ہوگا چھوٹے کسانوں کو بلا سود قرض ملے آپ اگری خود کریں گے نچلے طبقے کے لیے ہم نے خود دیکھا کہ احساس پروگرام کو منظر عام پر لایا گیا اب تک احساس پروگرام پاکستان میں نہیں دنیا کا وہ تیسرا بڑا پروگرام ہے کہ جس کی مد میں 260 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے احساس ایک امبریلا ہے اس کے نیچے بہت سارے ایسے گورنمنٹ کمپوننٹس موجود ہیں کہ جہاں پر جو غریب طبقہ ہے اس کو اوپر لے کر آیا جا رہا ہے پہلی گورنمنٹ کی جو توجیحات ہوتی تھیں جو ان کی توجہ ہوتی تھی جو ان کا فوکس ہوتا تھا وہ میں مانتی ہوں کہ انہوں نے بھی بہت اچھے منصوبے لگائے ہیں لیکن یہ جو پسماندہ علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں نا یہ ان کی ترجیحات کا حصہ نہیں تھی اگر میں نے اس سے پہلے بات کی نا انڈسٹریل سیکٹر کی اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اگر ہم بڑے بزنس مین کو فائدہ دے رہے ہیں وہ اگر اپنی انڈسٹری کو کھڑا کرنے کے قابل ہو رہے ہیں تو اس انڈسٹری میں کام ملازمین نہیں کرنے جب تک اس بے روزگار ملازم کو روزگار کا حصول میسر نہیں ہوگا تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ عوام غور کرے گی مہنگائی اپنی جگہ لیکن بہت سارے ایسے منصوبے ہیں کہ جس پر ہمیں گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں کریڈٹ دینا ہوگا ٹیکس ریکوری کے حوالے سے آپ بات کر لیں ہم پچھلے سال کے حوالے سے بات کریں جو ٹیکس ریکوری تھی وہ 3,800 تھی اب وہ بڑھ کر 4,700 ارب تک جا پہنچے یہاں پر بیلنس شیٹ نہیں ہوئی جو ٹیکس ریکوری ہے اس میں کتنا فائدہ ہوا ہے ایف ڈی آر کے حوالے سے سن رہی تھی ابھی سر بات کرے تھے کہ ایف ڈی آر ایک ایسا ادارہ ہے جس نے لوگوں کو بزنس کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط کر رکھا ہے تو کیا لوگ ٹیکس دینا بند کر دی ٹیکس چوری کرنا شروع کر صحیح زریعہ صاحبہ سب سے پہلی چیز پیٹرول آپ کے سامنے کتنا بڑا ڈالر کہاں تک چلا گیا 2-3 اور دوسری بات یہ ہے کہ قرضہ کتنا اس گورنمنٹ نے لیا ہے 3 سال کے عرصے میں اتنا قرضہ کسی گورنمنٹ نے نہیں لیا دیکھیے پہلا جو قرضہ لیا گیا وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ماضی کی حکومتوں کا قرضہ اتارنے کے لیے وہ قرضہ لیا گیا اس گورنمنٹ کو سب سے آتے میں اس گورنمنٹ کی کوئی وکالت نہیں کر رہی ہوں لیکن کچھ حقائق ہیں جو ہمیں نظر عام پر رکھنے ہوں گے اور ان حقائق سے ہم وہ نہیں چھپا سکتے اس گورنمنٹ کا دوسرا سال تھا تو کورونا کا اٹیک ہوا تیسرا سال ہوا کورونا کا اٹیک ہوا بار کہا جاتا ہے کہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی ہے وہ کسی قابل نہیں ہے لاک ڈاؤن کر دیا جائے لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا جائے وہ سب کیا موقع پر بہت سارے ایسے اہم فیصلے لیے گئے جسے پوری دنیا سراہ رہی ہے WHO کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے جو لاک ڈاؤن کے معاملے پر سمارٹ اسٹریٹجی کو اپنایا ہے وہ انتہائی جو ہے قابل ستائش ہے میرے خیال سے اپوزیشن کو وہاں پر بھی آ کر سوچنا چاہیے ہر چیز پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سارے پازیٹیو پوائنٹ سارے اچھے جو چیزیں ہیں وہ گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ ٹوکری میں نہیں ڈال رہی ہوں لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ جو کون سے بڑے مسائل جو ہے انہیں فیس کی اس طرح ڈاکٹر آگے پہنچی ہے اور ابھی جو سچویشن ہے کل جس طرح سے میں نے بھی آپ کا ذکر کیا اس وقت پاکستان میں پاک دارالحکومت میں ایک چل رہی ہے میڈیکل بزنس مین سے بات ہوئی ہے میں ان کے ساتھ ایک میٹنگ پڑتی تھی تو وہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ اس وقت انڈسٹری چل رہی ہے کام ہو رہا ہے ہمارے بزنس کو بہت اچھی پروجیکشن مل رہی ہے بزنس مین تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر یہ باتیں رہ جاتی ہیں کہ گورنمنٹ نے کچھ کام نہیں کیے یا یہ نہیں کیے وہ نہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ سڑکیں نہیں بنی اوکے فائن بہت سارے ایسے منصوبے جو کہ پروجیکشن میں نظر آتے ہیں وہ نہیں بنے لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ایک عام انسان زریاب صاحبہ کوئی ایک گھر کسی کو ملا نہیں ملا کوئی ایک نوکری کسی کو ملی نہیں ملی لوگوں کو بے روزگار کیا گیا ہے لوگوں سے چھتیں چھینی گئی ہیں لوگ تو بے گھر ہوئے اس گورنمنٹ میں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے میں بریک کے بعد بھی آپ کو لے لیتا ہوں بریک کا ٹائم ہوا ہے بیرسٹر صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں زریاب صاحبہ جو جس طرح کہہ کے گئی ہیں اور ان کا موقف ہے پی ٹی آئی نے یہ اچھے کام کیے میں بریک کے بعد آؤں گا آپ سے جواب بریک کا ٹائم ہوگا بریک کے بعد آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بیرسٹر صاحب جس طرح زریاب صاحبہ نے کہا کہ گورنمنٹ نے بہت سی اچھی چیزیں کی ہیں اکانومی جس طرح ان کو ملی کووڈ تھا فرسٹ سیکنڈ ایئر کووڈ تھا ان کو بہت سے مسائل تھے کیا کہیں گے آپ اچھا سر دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے آپ نے تنقید کی لیکن میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا آپ نے کہا نوکریاں نہیں دیں کیبنٹ بھری ہوئی ہے اسپیشل اسسٹنٹ سے وزیروں سے 40-50 لاکھ روپے کی نوکریاں آئی کین شو یو دا نوٹیفیکیشنز اس حکومت نے دی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کسی کو 40-50 لاکھ نہیں ملتے لیکن حکومت نے دی ہیں ماشاءاللہ زریاب صاحب آپ کو سن رہی ہیں ٹیلی فون لائن پہ ہیں آپ ریسپونڈ کریں جی تو آپ دیکھیں نا 40-50 لاکھ اس ملک میں لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں کتنی خوشحالی ہے پھر آپ نے کہا گھر نہیں بنے ابھی ریسنٹلی تمام سیکریٹریز کو دوسرے گھر الاٹ ہو گئے ہیں یعنی سیکنڈ ہومز الاٹ ہو
ہو گئے ہیں اسلام آباد میں, اتنی زیادہ خوشحالی پاکستان میں ہو گئی ہے, ایک کے بجائے دو دو گھر مل رہے ہیں. لیکن اب پی ٹی آئی پہ جو تنقید کرنے والے ہیں, آپ دیکھیں نا, یہ وہ پی ٹی آئی ہے جو کہتی تھی کہ کرپشن کی وجہ سے قرضے لیے گئے ہیں. اب ذرا نیریٹو کو چینج کر دیا ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم قرضے اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ پچھلے قرضے اتارنے ہیں. تو یا تو آپ بھی کرپشن کنٹینیو کر رہے ہیں. اچھا, فور اے فیکٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, آج میری پٹیشن لگی بھی ہوئی تھی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ صاحب کے سامنے, ڈی بی بیٹھی ہوئی تھی, اور منسٹری آف فائنانس نے آج اس میں جواب بھی جمع کرایا ہے, جس کے اندر کورٹ میں وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکے کہ یہ اتنے قرضے کیوں لے کے جا رہے ہیں قانون کے خلاف. یعنی اتنے آرڈیننسز پاس کرتے ہیں, ایک قانون نہیں امینڈ کر پا رہے, اور مسلسل فیڈرل رسپانسبلٹی ڈیپ لمیٹیشن ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے جا رہے ہیں, قرضے لے کے. اچھا, ناؤ لیٹس کم ٹو دا فورتھ سائڈ, کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کرپشن کے اوپر بڑا کام کیا, کرپشن شاید رک گئی ہے یہاں پہ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو منی لانڈرنگ کا پیسہ یو کے اتھارٹیز نے پکڑا, اس کے اوپر پاکستان نے کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ کر لیا. آپ کہتے ہیں کہ ہاں تحریک انصاف شاید اس وجہ سے پیچھے رہ گئی کہ پیسے ہی نہیں ہے, پچھلے حکمران سارا کچھ کھا کے چلے گئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جی آئی ڈی سی کا جو آرڈیننس دیا تھا, 12 ارب روپے کی سبسڈی دے دی تھی انہوں نے فرٹیلائزر کمپنیز کو, 12 ارب روپے کی. ٹھیک ہے سر, وہ 12 ارب روپے, اب آپ یہ تو نہ کہیں کہ اب وہ 12 ارب روپے آپ نے کوئی عوام کے اوپر لگانے ہیں, کوئی آپ نے انفراسٹرکچر پہ لگانے ہیں, یا آپ نے کوئی شو والے آپ نے بنانے ہیں میٹرو بسز. وہ 12 ارب آپ نے صرف جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کو ٹیکس بریک دینی ہے. اچھا, اسی طرح دیکھیں نا, کنسٹرکشن سیکٹر بھی انہوں نے اٹھا دیا ہے. یعنی پورا نیریٹو یہ ہے, میں این آر او نہیں دوں گا اور کرپٹ لوگوں کو پکڑوں گا. اور کنسٹرکشن سیکٹر میں دیکھیں انہوں نے ایمنسٹی سکیم دے دی, انہوں نے کہا جتنا بلیک کا پیسہ ہے آ جاؤ, وائٹ کر لو, لگاؤ, خریدو, کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا, ایف بی آر آپ سے پوچھے گی نہیں, آپ آئیں لگائیں. تو ایمنسٹی سکیم بھی دے دی. اب آپ دیکھیں نا, اتنی زیادہ وہ خوشحالی ہو گئی ہے کہ جو بندہ بیچارہ بیسمنٹ میں پیسہ چھپا کے رکھتا تھا, استعمال نہیں کر پا رہا تھا, اب وہ کنسٹرکشن سیکٹر میں پیسہ لگاتا ہے, گھر لے لیتا ہے, اس کا وائٹ ہو جاتا ہے, کچھ دنوں بعد وہ پیسہ بیچتا ہے, سارا وائٹ پیسہ, وہ پیسہ خرچ ہونا شروع ہو گیا ہے نا, تو اکانومی اس سے بڑھ رہی ہے. تو یہ میں پی ٹی آئی حکومت نے اتنے اچھے کام کیے ہیں کہ میں ان کو کمپلیٹلی داد دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہلے 20 پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی تھیں اب 40 ہوتی ہیں, سیکیورٹی گارڈز کو نوکریاں دے دیں, ڈرائیورز کو نوکریاں دے دیں, پیٹرول پمپ چلنے شروع ہو گئے, پہلے 20 چلتی تھی اب 40 گاڑیاں چلتی ہیں. ٹھیک ہے, میں زریاب صاحبہ سے جواب لے لوں. جس طرح آپ نے سنا کہ یہ بھی روایتی گورنمنٹ ہے, یہ بھی وہی گورنمنٹ ہے جو پچھلی گورنمنٹ کرتی تھی. جواب لے لیں دے امتیاز صاحب, اجازت ہوگا آپ کی, مجھے سوال کا جواب لے لیں دے. انہوں نے کہا کہ ایک سیکٹری کو 2 گھر الاٹ ہو گئے, ذرا فہرست مجھے بتا دیں, مجھے بھی میرے بھی تاکہ علم اضافہ, میں بھی جب جا کے پوچھ سکوں کہ اچھا ایسا ہوا کہ کسی ایک سیکٹری کو 2 گھر الاٹ ہوئے ہو. کوئی تو فہرست ہوگی نا برسٹ صاحب کے پاس؟ جی بالکل, میرے پاس فہرست موجود ہے, کسی کا نام تو نہیں لینا چاہیے ٹی وی کے اوپر, فہرست میرے پاس موجود ہے. دیکھیں, اگر آپ گورنمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں تو مجھے پتا تو چلے نا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بات تو کرنے دیں. ہواؤں میں تو تنقید نہیں کی جاتی. جی سوری, میں نے کہا ہواؤں میں تو باتوں میں تنقید نہیں. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ میری بات سنیں گی تو آپ کو پتا لگے گا نا ہوا میں ہے یا نہیں. میری بات تو سن لیں. اچھا زریاب صاحبہ آپ بتائیں, انہوں نے ایک منٹ, آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیکنڈ ریزیڈینشل ہاؤس کی سکیم اپروو ہوئی, یہ 2016 میں نواز شریف صاحب کے دور میں اپروو ہوئی. 2020 کے اندر فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ ایکٹ آپ نے بنایا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے, اور اس 2016 کی پالیسی کے تحت اسلام آباد میں 70% سیکٹریز ایسے ہیں جن کو سیکنڈ ریزیڈینشل گھر ملا ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, ظاہر ہے I don't want to make them my enemies, جن کو پرائم منسٹر نہیں اپنا دشمن بنا سکتا, ان کو میں کیوں اپنا دشمن بناؤں. ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ میں زریاب صاحب, ہاں بات کرنا چاہ رہا ہوں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ میں نام نہیں لوں گا کسی کا. پالیسی کی بات کر رہا ہوں نا, میں پالیسی کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے دشمنوں کو یہاں پہ ظفر بہت نہیں کھڑا ہونا چاہ رہا. اگر میں کسی کی بھی بات کروں گی تو میں تو نام لے کے بات کروں گی. تو میں آپ کو پالیسی بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو 2016 کی پالیسی بھی بتا رہا ہوں. میں آپ کو 2020 زریاب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جن کو گھر ملے ان کا نام بتا دیں. اس وقت جو کیبنٹ سیکٹری ہیں ان کو سیکنڈ ہاؤس ملا ہے. میں اضافہ کر دیں, شہداد کی بھی رہنمائی ہو جائے گی کہ کن کن کو گھر الاٹ ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں, اگر آپ مجھے فورس تو نہیں کریں گی نام لینے پہ, ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کی ٹیون کے اوپر ناچ پڑوں گا لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر. میں آپ سے یہ فرما رہا ہوں, آپ کی سیاست خراب ہو جائے گی نا میرے سے صاحب, اگر ایسا کچھ ہو گیا تو.
نہیں دیکھیں میں آپ کو وہ فہرست یاد ہے, آپ کو وہ آپ کو زبانی دیکھیں آپ خاتون ہیں, میں کوئی ایسی بات کر دوں گا پھر وہ آپ کہیں مائنڈ کر جائیں. آپ پرسنل نہ ہو میڈم, پرسنل نہ ہو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2000 شکوا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. جی کس چیز کا آپ نے بات کی نا, آپ نے میری بات جی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 2016 کی نواز شریف صاحب کی پالیسی ہے تمام سیکریٹریز کو سیکنڈ ریزیڈنشل ہاؤس دینے کی. وہ پالیسی آپ نے کمپلیمنٹ کی 2020 میں پارلیمنٹ سے ایکٹ اپروو کرا کے. اس ایکٹ کے تحت تمام فہرستیں موجود ہیں, آپ نے گوگل پہ ایک سرچ دینی ہے. آپ اگر مجھے کہیں گی تو میں آپ کے کہنے کے اوپر کوئی جواب نہیں دوں گا. ٹھیک ہے زریاب صاحب آج جواب بات کریں. زریاب صاحب آپ بات کریں. میں یہ کہہ رہی تھی امتیاز صاحب, دیکھیں جہاں پہ یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے نا کہ کس سیکٹر کو کتنے, میں نے کہا میرے سے سب سے التجا تھی کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے مجھے بتا دیں اتنے لوگوں کو گھر الاٹ ہوئے تاکہ چلے میں بھی کل جا کے بات کر سکوں کسی سے ایسے ہو رہی ہے غلط ہوا. دوسری بات یہ اسی کی اوپننگ میں بات کروں گی نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے. ہم پھر وہی بات آگی, تنقید کریں, وہ تنقید کریں تو کسی کی اصلاح کے لیے کیے جائے, لیکن جہاں پر اچھے کام ہیں آپ اس کو سراہیں. ہماری اپنی اس میڈیا فیلڈ میں بہت سارے ایسے اینکرز موجود ہیں جنہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے تھرو اپنے لونز اپلائی کیے ہیں, لوگوں کو چیک ملے ہیں. آپ کہیں گے تو شاید میں ان کی اجازت لے کے کل کے شو میں آپ کو بتا دوں گی کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لون اپلائی کیے, جو کہ گھروں کو اپلائی کر چکے ہیں, جو کہ اسلام آباد میں بھی گھروں کو لوکیٹ کریں کہ انہوں نے کہاں پر رہنا کہاں پر نہیں رہنا, اور اس پروجیکٹ کے تحت بہت سے لوگوں کو گھر دیے جا رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ ہم نے دیکھا کہ راوی جو منصوبہ ہے لاہور کا, اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے, اب کی بیلٹ کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ پسماندہ علاقوں میں گورنمنٹ نے زمین خرید کر پھر وہاں پر یہ پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں. اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ وہ پروجیکٹ اسکیم کہاں پر جاتی ہے, کہاں پہ جا کے گھر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ باتیں مت کریں کہ فلانے سیکٹر کو 2 گھر الاٹ ہوئے, فلانے سیکٹر کو 2 الاٹ ہوئے. مجھے تھوڑا سا ٹائم دے, کل اگر آپ کو دوبارہ سے ہوتا, مجھے ویسے پتا نہیں کیا شو کے ٹائم سے, لیکن انشاءاللہ جیسے مجھے نیکسٹ ٹائم ملا, ان کے پاس شاید فہرست نہیں ہے جو کہ مجھے کہہ رہے کہ گوگل سے دیکھیں. چلیں لیٹس ڈو ون تھنگ میم, لیٹس ڈو ون تھنگ. I'll bring the list tomorrow. آپ بھی آ جائیں, میں بھی آ جاتا ہوں. میں وہ پالیسی بھی لے کے آؤں گا, تمام نام بھی لے آؤں گا, اسٹیچوٹ بھی لے آؤں گا, اور جو غلط ہوگا وہ دوسرے سے معافی مانگ سکتا ہے. معافی کی نہیں دیکھیں, چلیں لیٹس ایگری ٹو اٹ نا جی. ٹھیک ہے, میں نے آپ نے کہا آپ اپنی پی آر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر اگر میں اپنی زریاب صاحب بات کریں. جی ٹھیک ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے یہ کرنے میں آپ کو فیصلہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکٹریوں کی ایک فہرست میرے پاس بنی ہوئی ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ صرف اس معاملے کو مت دیکھیں, آپ یہ بھی دیکھیں کہ گورنمنٹ نے اچھے کام کیا کیے اور کیا نہیں کیے. جہاں پہ کریڈٹ دینا چاہیے وہاں پر آپ کریڈٹ دیں, جہاں پر نہیں دینا چاہیے وہاں پر بے شک مت دیں. لیکن جو اچھے کام ہیں ان کو سراہیں تاکہ گورنمنٹ کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور آنے والے دنوں میں بہتر طریقے سے گورنمنٹ پرفارم کر سکے. پھر وہی بات ہے کہ ہم پی ڈی ایم سے جا کے اس کو جوڑیں گے. اگر واقعی اتنی ہی بری پرفارمنس ہے تو گرا دیتا نا بھائی گورنمنٹ. 3 سال گزر گئے, پی ٹی آئی گورنمنٹ اپنا تیسرا بجٹ اپروو کروا چکی ہے. آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ والا معاملہ ہوا, بل اپروو نہیں ہونے دیں گے, بجٹ اپروو نہیں ہونے دیں گے. ہوا, سب کچھ ہوا, تو سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. آپ کی اپنے ووٹ بک جاتے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. نہیں یہاں کوئی کسی پارٹی سے نہیں ہے, نہ بیرسٹر صاحب ہیں نہ میں ہوں. آپ نے جیسے کہا کہ عام دیکھا یہ جاتا ہے کہ گورنمنٹ میں عام آدمی کو کیا ریلیف ملا ہے. خان صاحب کے جو بیانیے تھے کہ عام آدمی کو جو ریلیف ملے گا, ان کو نوکریاں ملیں گی. آج دودھ کی قیمت دیکھ لیں, آج پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ آپ لائٹ کے بل ایسے, انہوں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے پھاڑے تھے کہ آپ لائٹ کے بل نہیں دو. آج لائٹ 12 گھنٹے پورے ملک کے کتنے علاقوں میں لائٹ نہیں ہے. نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت آسان قرضے مل رہے ہیں, 4 ایئر کے قرضے ہیں, اس میں 4 مرحلے شامل ہیں. عام آدمی آج بھی مایوس ہے. عام آدمی کو کھانے کو روٹی نہیں ہے. دیکھیں عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے, کپڑا, روٹی اور مکان. مین چیزیں یہ ہوتی ہیں. ہم سیکریٹری کو ہاؤس ملے یا کسی بڑے آدمی کو ملے, اس سے کسی کی کوئی نہیں ہے, مگر ثابت یہ ہو کہ بھئی عام آدمی کو ریلیف ملا ہے. عام آدمی کو ریلیف میرے خیال سے کوئی نہیں ملا ہے. عام آدمی آج اتنا ہی زیادہ پریشان ہے جتنا آج سے 3 سال پہلے پریشان تھا.
صحیح. آپ کہتے ہیں نوجوانوں کے لیے انہوں نے کہا جواب کہ دے دیں. ہماری جواب دے دیں. ہماری گورنمنٹ زریاب صاحبہ کو جواب دے دیں. نوجوانوں کی وجہ سے آئے تھے. جواب دے دیں زریاب صاحبہ. نوجوانوں کو انہوں نے جو ہے وہ اوپر لے آئے. زریاب صاحبہ جواب دیں آپ. ہاں ریسپونڈ کریں. ریسپونڈ. ان کو جواب دے رہی ہوں امتیاز صاحب، یہ میرا جواب آنے کو تیار نہیں ہو رہے. میں نے پہلے بھی بتایا نہیں آپ کا پوائنٹ آف ویو، آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو. احساس پروگرام میں نے اس کے بارے سے بات کی. میں نے ان کو یہ بھی گنوایا کہ دنیا کا تیسرا بڑا پروگرام ہے جو کہ پورے پاکستان میں سب چل رہا ہے، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے میں نے ان سے بات کی ہے، ٹھیک ہے. ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے حوالے سے میں ان سے بات کر چکی ہوں. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے میں ان کے سلسلے میں بات کر چکی ہوں. مجھے بتائیں کون سا پرائم منسٹر ہے جو آج تک کسی بھی اس طرح کے یہ انڈسٹریل سیکٹر کے ایونٹ میں اس نے اپنی شرکت اختیار کی اور وہاں پر جا کے لوگوں کے تعصب برادری کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہو. صحیح. بڑی مہربانی زریاب صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا، بڑی مہربانی آپ کی، آپ ٹائم میں مجھے ٹائم دیا. کرشن صاحب دیکھیں، گورنمنٹ کو چلتے ہوئے کچھ ٹائم لگتا ہے، کیا کہیں گے؟ سر بالکل ٹائم لگتا ہے، مانتے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہے کہ کسی کو بھی، نہ عام آدمی کو، نہ ہمارے جیسے آپ کے جیسے پڑھے لکھے آدمی کو بھی ایک سوچ آتی ہے کہ چلو 3 سال گزر گئے، اب آنے والے فیوچر پلان تو دیں. وہ آنے والا فیوچر پلان بھی نہیں دیں گے کہ وہ کیسے ڈالر کو نیچے لے آئیں گے، کیسے عوام کو ریلیف دیں گے، کیسے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، کیسے میڈیسن کی ریٹس دیکھیں. دیکھو آدمی کو، عام آدمی آج ہاسپٹل میں جاتا ہے، وہ ان کو پرچہ لکھ کے دیا جاتا ہے. پھر دوسری چیز، اتنے بڑے، ٹھیک ہے خان صاحب کی گورنمنٹ ہم مانتے ہیں کووڈ کے بہت بڑا جو ہے ڈرا بیک آیا اس ملک میں، بہت بڑی نقصان، لیکن اللہ نے بڑی رحمت کی کہ ہمارا ملک کافی سیف رہا دوسرے کنٹری سے. لیکن ڈاکٹرز کو آج بھی نظر انداز کیا گیا. آج میں نے ایک ٹویٹ پڑھا کسی کا، تو اس میں نے دیکھا کہ کراچی کا ایک نامور ڈاکٹر، انہوں نے 2014 میں ان کو ستارہ امتیاز کا ایوارڈ ملا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ میں ریٹرن کر رہا ہوں اس لیے کہ اس مرتبہ جو سلیکشن ہوئی ہے سول ایوارڈ کی، اس میں 2 ڈاکٹرز پورے کنٹری سے جو ہے پاکستان سے سلیکٹ ہوئے، نام آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اتنے ڈاکٹر، 102 ڈاکٹر جان سے گئے ہیں اس وقت، تو ان کو ٹریبیوٹ دینا چاہیے. برسے صاحب واقعی یہ تو بات تو صحیح ہے، پی ڈی ایم تو ناکام گیا نا، گورنمنٹ گرا تو نہیں سکے. ہاں نہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن ایک بڑی سمپل سی بات ہے، پرفارمنس کا پاپولیرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاپولیرٹی کا تعلق ایموشن سے ہوتا ہے، پاپولیرٹی کا تعلق نیریٹو سے ہوتا ہے. یہ دنیا میں کئی رجیمز ہیں جنہوں نے پروو کیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا پروف جو ہے وہ نریندر مودی کی حکومت ہے، جس نے کچھ پرفارم نہیں کیا، مائنورٹیز کے رائٹس کی ایسی کی تیسی کر دی، لیکن وہ ایک سیکنڈ ٹرم لے کے آئے. تو اس سے پتہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ پالیٹکس از اباؤٹ ایموشنز، پالیٹکس از اباؤٹ نیریٹو، پالیٹکس از نیور اباؤٹ پرفارمنس. کیا واقعی آپ کو یہ لگ رہا ہے پرفارمنس کا فرق نہیں پڑتا؟ سر میرے خیال سے میں ڈس ایگری کروں گا تھوڑا. ایموشن سے ٹھیک ہے لوگ آپ کے اس میں آتے ہیں، لیکن پرفارمنس سے کہ آپ کو پھر لانگ ٹرم میں جو ہے لوگوں میں جانے کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کا پرفارمنس نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں میں دوبارہ جانے سے پریشان ہوتے ہیں، خود بھی ڈرتے ہیں کہ ہم کیسے سامنے جائیں، کیونکہ اب عوام کو شعور آ گیا. عوام 70 سال سے سن کے پک گئے ہیں. آج کچھ بھی کہو، آپ دیکھو سندھ میں بلاول صاحب کا ویژن دیکھو، انہوں نے کیبنٹ میں کس طریقے سے، میری خود کی بہت اچھی ہے، میں کئی دفعہ سیکریٹریٹ جاتا ہوں، کدھر جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ پہلے سے بہت ماحول چینج ہو رہا ہے. اب دیکھو مرزا وہاب صاحب آئے ہیں کراچی میں، کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. پھر میں نے دوسرے اداروں میں دیکھا ہے، سیکریٹریٹ میں دیکھا ہے کہ وہ پہلے سے بہت چینج ہو کے اب وہ ایسے ویژن پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم سندھ میں بہت بڑی چینج لے آئیں. جب ہم یہاں چینج لے پرفارمنس دیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم آگے عوام نے 3 سال کا اپنی کارکردگی بتائی عوام کو، سندھ گورنمنٹ کیوں نہیں بتا رہی 3 سال میں؟ سر دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے کام کیے، لیکن جو کام انہوں نے کیے، مثال کے طور پہ ایک سربراہ کا کام ہوتا ہے کہ کسی بھی ادارے کو پروموٹ کرے، لیکن ادارے پہ جو پھر کیا ہے عوام کی بھی ریسپانسیبلٹی آتی ہے. جیسے میں ایک عوامی نمائندہ ہوں، میں اپنے تک میں ہوں، میں اپنے تک کے کام نہیں کروں گا، میں پارٹی سے تو منسلک ہوں، پارٹی مجھے پازیٹیو ریسپانس دے رہی ہے، مجھے فنڈز دے رہی ہے، لیکن میں وہاں پارٹی کا سربراہ کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ جا کے ایک تک میں خود دیکھے. کچھ ہماری اپنی ریسپانسیبلٹی ہوتی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں مر کے اوپر جانا ہے، ہم کیا کریں گے اتنا. میں کہتا ہوں ایک آپ کے پاس اگر اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، آپ کے بچوں کی صحت اچھی ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، تو آپ کچھ کر جائیں تاکہ آپ کو لوگ یاد رکھیں. درست صاحب، آپ جتنی بھی تنقید ہو رہی ہے خان صاحب کے اوپر، اپوزیشن تنقید کر رہی ہے جتنی بھی ہو رہی ہے، لیکن عوامی جو طاقت ہوتی ہے، جو عوام پبلک کی سپورٹ ہو، آج تک بھی اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے، خان صاحب کے خلاف نہیں ہے. ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے.
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ خان صاحب سے زیادہ ڈسکریڈیٹڈ ہیں. خان کو تو ابھی 3 سال ہوئے ہیں, یہ تو پہلے 5 سال گزار کے گئے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے وہ عوام کے اندر ڈسکریڈٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہی پرانے فیسز ہیں. اور میں جہاں تک پالیٹکس کو پڑھا ہوں, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, مجھے یہ سمجھ آتا ہے